अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और कोशिश करते हैं अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो ज़ेर बहस आ रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर इस मामले पर गुफ्तगू हो रही है कि आयाम इंतख़ाबात का इनेकाद मुक़र्ररा वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल इसमें तो अब कोई अबहम मौजूद नहीं है। ताहम जो डेवलपमेंट गुज़िश्ता रोज़ सामने आई है, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एतराज़ उठाया गया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। अब देखना ये है कि अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो क्या इसकी वजह से ताख़ीर का शिकार होते हैं। सवाल तो खैर बहरहाल पूछना ज़रूरी है, चाहे जो भी इसके लिए हुक्म सादिर फरमाया जाए। यकीनन अब हम तो नहीं है, ताहम ये जो सब कुछ हो रहा है, या इससे पहले जैसे हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में इस मामले पर गुफ्तगू की थी कि एक सियासी जमात की जानिब से यह एतराज़ दाखिल किया गया था कि आरोज़ को जो है वो इनकी तय्युनाती सही तरह से की जाए और दीगर जो मसाइल हैं उसकी निशानदेही की गई। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों से तासुर तो यही मिलता है कि शायद इन मामलात से जो है मामलात को देर इसमें हो जाए इस प्रोसेस के अंदर। अब देखना ही है कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल यही वो मामलात हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। कोशिश करेंगे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इसको ज़ेर बहस लाएँ। अनवर खुर्शीद साहब हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अनवर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अनवर भाई, बहुत सारे मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। ये हुक्म आ चुका है कि जी कोई अबहम मौजूद नहीं होना चाहिए किसी भी शख्स को। बिल्कुल कोई अबहम मौजूद नहीं है, हम इस बात पर बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि आम इंतख़ाबात जो है मुक़र्ररा वक्त पर हों। ताहम अब ये जैसे गुज़िश्ता रोज़ की डेवलपमेंट जिसका मैंने यहाँ तज़किरा किया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से सियासी जमातें तो कर ही रही थी किसी न किसी शक्ल में। अब पाकिस्तान बार काउंसिल मैदान में है और होना तो ये चाहिए था कि किसी सियासी जमात की जानिब से इसके ऊपर कोई बात की जाती। क्या नतीजा इसका निकलता है और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाएगा, एक्टिंग कौन हो सकता है और फिर कैसे ही अमल मुकम्मल होगा। क्या सूरत हाल देख रहे हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबात के ऊपर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं बार कौंसिल ने, ये तहफ़्फ़ुज़ात जो साबका हमारी रूलिंग पार्टी थी तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी बारहा इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं। और ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात अगर इन्होंने दिए हैं तो आप देख लें कि जो पंजाब की असम्बली ख़त्म हुई थी और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, और उसके बाद केपी की असम्बली जब ख़त्म हुई थी तो उसके बाद भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, तो वो दोनों पे अमल नहीं हुआ। जब उन दोनों पे अमल नहीं हुआ तो फिर तमाम लोगों ने जो इस चीज़ को देख रहे थे बहुत क्लोजली, तमाम शोबे, सिर्फ वकला की बात नहीं करता, सिर्फ सियासी पार्टियों की बात नहीं करता, हर किस्म का, इवन एक इंडिविजुअल लेवल तक वो इसी में थे कि शायद ये चलो मावराए आइन या आइन के अंदर रहते हुए इन दोनों असम्बलियों के इलेक्शन नेशनल असम्बली ख़त्म होने के बाद 90 दिन में हो जाएंगे, क्योंकि कुछ उसमें कुछ लीगल ऐसी बातें आ रही थी कि एक असम्बली पहले हो जाएगी तो वो दूसरी जो होगी, मसले मसाइल बनेंगे। तो उन मसले मसाइल को तब भी लोग खामोश थे। चलो ठीक है, तीनों यानी कि तमाम पाकिस्तान की 5 असम्बलियों के इलेक्शन एक वक्त में हो जाएंगे तो सही होगा, मगर फिर भी वो ना हुआ। अगस्त में जब ये हुकूमत ख़त्म हुई अपने, इसने 5 साल पूरे किए पिछली गवर्नमेंट ने, दोनों ने मिल के, तो उसके 90 दिन के अंदर भी इलेक्शन नहीं हुए। फिर अवहाम रहा कि वो आज हुए कल हुए, एक हवा में लटकी हुई बात ही ना, जो शख्स कहता था वो सही नहीं कहता था। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी दो बातें, एक बात तो ये, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए
لوگوں کا ابھی بھی خیال ہے کہ الیکشن کا آگے پیچھے ہونے کا، یعنی کہ جب یہ 8 تاریخ کو صبح 9 بجے شروع ہو جائیں گے یا 8 بجے اور رات کو 5 بجے اور یا کوئی ایکسٹرا ٹائم ملے گا ختم ہو جائیں گے، تو تب جا کے یقین آئے گا ہاں الیکشن ہو گئے۔ اس وقت تک لوگوں کو کسی شخص کو یقین نہیں آئے گا، حتیٰ کہ خود جنہوں نے حکم دیا ہوا ہے اور جنہوں نے عمل کرنا ان کو بھی ابھی تک یقین نہیں ہے۔ اگر انہیں یقین ہوتا، اگر انہیں یقین ہوتا تو ایسا حکم ہی نہ دیتے۔ ایک عام سی بات ہے، ایک شخص ہے روز صبح جس نے 8 بجے دفتر آنا ہے تو 8 بجے ہی آنا ہے، اس کو ایک دن پہلے آپ کیسے کہیں گے کہ یار کل تم نے صبح 8 بجے دفتر لازمی آنا ہے؟ بھائی میں تو روز 8 بجے آتا ہوں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی شک ہے نا، شک کے اوپر اس کو کہہ رہے ہیں کہ کل چھٹی نہ کر جائے کہیں۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کہا گیا ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ الیکشن اپنی مقررہ تاریخ پہ ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے اوپر پہلے دن سے تحفظات ہیں، اور بادی النظر ایسے پتہ چل رہا ہے کہ ان کا انفلوئنس جو ہے اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی طرف ہے۔ اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت تو کیئر ٹیکر ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جب موجودہ حکومت یعنی کہ سارے صوبوں میں، چاروں صوبوں میں، اور حتیٰ کہ اس میں جی بی میں اور اے کے میں بھی جو حکومتیں ہیں، وہ نظر آ رہا ہے ایسے کہ وہ اس وقت ساری کی ساری سمجھیں کہ کیئر ٹیکر ہیں، اور کیئر ٹیکر جو ہیں ساری کی ساری حکومتیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کا میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ کی صحافت ساری، آپ کی روزمرہ کی باتیں، خاص طور پہ آپ کا سرکاری جو ٹی وی ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس وقت حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے۔ میں بتاتا ہوں، جب یہ پرنٹ میڈیا، یہ اپنا ہمارا الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا تھا، یہ سارا کریڈٹ یہ جتنا بھی صحافت کا جو ابھی یہ اتنے آئی ڈونٹ نو کتنے چینل ہیں، 200-400 ہوں گے، ان سارے کے سارے ان چینلز کا آ کے لوگوں تک یہ انفارمیشن صحیح پہنچانے کا، کچھ غلط بھی پہنچاتے ہوں گے، ان کا انفارمیشن پہنچانے کا اس چیز کا سارا کریڈٹ جاتا ہے جنرل پرویز مشرف کو، جنہوں نے اس میڈیا کو اتنی آزادی دی اور اتنا سٹرانگ کیا اور اتنا ایک جگہ پہ پہنچایا دنیا کے ساتھ مقابلے میں۔ ورنہ کیا ہوتا تھا میں بتاتا ہوں، ہم رات کو 9 بجے خبرنامہ لگاتے تھے پی ٹی وی کا، پی ٹی وی کے خبرنامے کے پہلی خبر ہوتی تھی صدر پاکستان کی، دوسری خبر ہوتی وزیر اعظم پاکستان کی، اور تیسری خبر ہوتی تھی گورنرز کی، چوتھی خبر ہوتی وزیر اعلیٰ، اور پانچویں خبر کوئی سپورٹس کی، اور پھر اس کے بعد موسم ہو جاتا تھا۔ تو اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ چینل تو سرکاری چینل ہے، اس کے اگر اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہے تو پاکستان ہے، اس کے اوپر اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا جھنڈا لگ جائے پی ٹی وی کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ نون پاکستان نون کا ہو گیا۔ تو وہ چینل ابھی بھی جو اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے ایسے کہ وہ خبریں ساری کی ساری چلا رہے ہیں ایک ہی جماعت کی، تحریک انصاف کی، اس کی تحریک انصاف کہتا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو اور اس کے علاوہ پوسٹنگ، ٹرانسفر، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنا تحفظ کا اظہار کیا تھا کہ جو آروز لگائے جا رہے ہیں تو ان کو جو لگائے جا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، تو عدالت اپنا عملہ لگائے۔ اب عدالتوں نے پھر کہہ دیا کہ جی ہمارے سپریم کورٹ کے پاس عملہ نہیں ہے، عملہ جو ماتحت عدالتوں کے پاس ہے، ماتحت عدالتوں نے کہا جی ہم، ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے کہ جان چھڑانے والی بات ہوتی ہے، تو لہٰذا کیونکہ جو جس طرح سے اگر پہلے سے چل رہا تھا ویسے ہی چلے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اساتذہ ہوتے تھے اسکولوں کے، وہ کرتے تھے، تو یہ جو بار کونسل نے تحفظ کا اظہار کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر، انہوں نے اپنے طور پہ صحیح کیا ہے، مگر ابھی یہ ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کسی دباؤ میں آ کے یا کسی آرڈر کے تحت اگر ان کے خلاف کوئی پٹیشن چلی جاتی ہے تو اس سلسلے میں وہ کنٹروورشل ہیں تو صحیح، مگر وہ زبانی ہے نا، پھر وہ آفیشیلی ہو جائیں گے۔ جب آفیشیلی ہو جائیں گے، وہ استعفیٰ دیں بھی نہ، تو پھر وہ جو الیکشن ہوں گے ان الیکشن کی وہ افادیت نہیں رہے گی اس طرح کی، جس کریڈیبلٹی پہ سوال ہمیشہ ساری عمر چلتے رہیں گے، جیسے کہ ہم کبھی 77 کے الیکشن کی بات کرتے تھے۔ فخر الدین جی ابراہیم ہوں یا اس سے پہلے بہت سارے لوگ ہوں جن کو رکھا گیا،
ہر دور میں سوالات اٹھتے رہے، اور فخرو بھائی پہ تو ہمیں یاد ہے کہ بہت سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ جی اس سے اچھا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بعد جو ہوا تو وہ کہتے ہیں ریسٹ از ہسٹری. تو یہ بھی تاریخ میں دیکھا گیا. تو کیا جا سکتا ہے پھر؟ بندہ کہاں سے لے کر آئے؟ پاکستان میں ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمیشہ سے، کہتے ہیں بندہ لبو، اب بندہ کدھر سے پکڑ کے لائیں؟ اصل میں عام طور پر بندے سے کام نہیں چلتا. ٹھیک ہے، ادارہ ہوتا ہے جو بڑی اچھی بات آپ نے کہی. ادارے بندے کا، کو ہٹا جی، دینے سے کوئی بندے سسٹم کو نہیں ہٹا چینج ہوگا. دینے سے نہیں ہوتا. ادارے کا ایک پورا مسئلہ ہوتا ہے کہ ادارے کا نظام دیکھیں آپ پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان اداروں کو آ کے ایک پاکستان کی آرمڈ فورسز کے ساتھ ملائیں. ایک انتہائی منظم ادارہ ہے، اس کے اندر کوئی چیز ادھر سے ادھر اپنے سلیقے طریقے سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس میں ٹرانسفرز، پوسٹنگ، پروموشنز، ہر چیز جو ہے وہ Systematic ایک ہے. سسٹمیٹیکلی اور صحیح ایک طریقے سے میرٹ کے ہوتی ہے. اوپر. کوئی منظور نظر والی بات یا کسی کو ادھر کر کے ادھر کر کے ایسا نہیں ہوتا. تو اس طرح ادارے بنتے ہیں. جب ادارے بن جاتے ہیں تو اس کے اوپر سربراہ کا اتنا وہ اثر نہیں ہوتا. مگر یہاں پہ یہ ہے کہ ادارے بھی دیکھنے پڑتے ہیں. آپ اس وقت ملک کے اندر یہ حالات ہو گئے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ کوئی اپنا کسی بھی ادارے میں جا کے اپنا کوئی صحیح جو جائز کام ہے وہ بھی پیسے کے بغیر نہیں کرا سکتے. تو وہ پیسہ ایسا ہے کہ وہ ہر ادارے میں لگتا ہے. میں تو کہتا ہوں ذرا مجھے اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں مسجدوں میں بھی جب تک آپ امام صاحب کو کچھ پیسے نہ دیں تو آپ کے لیے وہ آگے والی صف اور وہ تھوڑا بہت اور اچھا گیس کی بات سن لیتا ہوں، پنکھے بند کر دیتا ہوں، سردی ہو رہی ہے ذرا، تو وہ امام صاحب بھی اسی کی سنتے ہیں جو اس کو کوئی لگاتا ہے. تو اسی طرح ہر ادارے میں جو ہے یہ پیسے کا ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے. تو ابھی الیکشن جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے اس کو ہم کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ ایک ادارے کو میں نے پہلے علیحدہ کر دیا، مگر ابھی باقی جتنے بھی ادارے ہیں، ریلوے ہو گیا، پی آئی ای ہو گیا، اسٹیل مل ہو گیا، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو گیا، اسٹیٹ بینک ہو گیا، ان کو ہم کٹھے ہی رکھیں سارے کے. تو چیف الیکشن کمشنر کو بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں پڑنے والا. یہ بڑی گہری بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں، آپ نے اکثر یہ نعرے دیکھے ہوں گے، جگہ جگہ لکھے ہوئے آپ کو نظر آتے ہوں گے، سیاسی جماعتیں اس کا استعمال کرتی ہیں، چہرے نہیں نظام کو بدلو. تو یقیناً بات ایسی ہی کچھ ہے کہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت اس میں جو حقیقی تبدیلی جس کی ضرورت ہے اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کل پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے یہ ہے ہی بڑا عجیب، اور پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جہاں جہاں جمہوریت رائج ہے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، وہاں پر جو انتخاب ہوتا ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہمارے یہاں صورتحال مختلف ہے. یہ سیٹیں جیتنے کا، یہ اپنی پوزیشن کو بنانے کا، کنسولیڈیٹ کرنے کا، یہ ایک سیاسی طریقہ کار ہے، اور جس کو یہ سیاسی طریقہ آتا ہے، کھیل کھیلنا آتا ہے، وہ حکومتیں بناتا بھی ہے اور حکومتیں گراتا بھی ہے. تو بہرحال اب اس کے اوپر کیسے کنسنسس ڈیولپ ہوگا یہ ذرا فرمائیے گا، کیونکہ سیاسی جماعتیں کسی بھی ایک ایجنڈے کے اوپر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کہ پاکستان میں جو رائج ووٹنگ کا طریقہ کار ہے اس کو ذرا سی بھی تبدیلی کی اگر کوشش کی جائے تو اس میں بہت سارے جو ہیں ان کے تحفظات سامنے آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کسی پارٹی کو وہ نہیں کر رہا، میں مثال دے رہا ہوں، جیسے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات ہوتی ہے. اب اگر کوئی طریقہ کار ایسا ہے جس سے نظام میں بہتری آ سکتی ہے، چاہے اس میں بہت ساری خامیاں تھیں، ایسا نہیں ہے کہ اس میں خامیاں نہیں ہیں، اس کو دور کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں ہوگا. اپنے اندر کے لوگ بھی تیار نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی تو یہ جو سالہ سال سیٹیں جیتے آئے ہیں، جو طریقہ کار آپ کے تو علم میں زیادہ ہے، تو یہ کیسے اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں کوئی تبدیلی؟ فرمائیے. جی ای وی ایم کی بات آپ نے کی، یا اور جو دھاندلی کے ریگنگ کے کوئی 60-70 طریقے ہیں، فارمولے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے تو یہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا یا ان کو رہنے دینا وہ بھی ان کا ایک حصہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی علاقے میں پاکستان کے اندر جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، وڈیرے بھی کہتے ہیں، ملک بھی کہتے ہیں، چودھری بھی کہتے ہیں، خان بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، اگر کسی جگہ پہ وہ یہ کہے کہ یہ میرے پاس جتنے بھی مزارے 1500 یا 700 کام کر رہے ہیں،
ان سب کے بچے جو ہے نا بڑے بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں، جی تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کے چیز چلی گئی ہے۔ چلی گئی۔ اسی طرح اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا اور اس قسم کے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹس کی اگر بات کی جائے، اگر وہ ہو جاتا تو آج ان لوگوں کے تو ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں نا، اگر پورے نہیں کٹتے تو کم از کم تھوڑی انگلیاں کٹ جاتی ان کی، کہ ریگنگ کے اس سے کوئی 30-40 قسم کے کام کم ہو جاتے، ایجاد ہو جاتے نئے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ جیسے اپنی گاڑیوں کی سیفٹی کرتے ہیں، ٹریکرز لگاتے ہیں اور ٹریکرز کو توڑنے والے آ جاتے ہیں، پھر آپ اس کو کچھ اور لگاتے ہیں، یعنی کہ کاؤنٹر کرنے والے نیگیٹیولی کاؤنٹر کرنے والی ہر چیز آ جاتی ہے، مگر اس پہ تھوڑا وقت تو لگتا ہے نا۔ کم از کم ایک الیکشن جو ہے نا وہ صفائی سے تو نہیں کہہ سکتے، فری اینڈ فیئر تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 100 سال میں بھی ہم کر سکیں، مگر اس کے اندر پرسنٹیج کم ہوتی، اس میں صفائی تھوڑی سی ہوتی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے تو ہر ایک نظام آپ کا، ہر ایک ادارہ آپ کا، ہر ایک آدمی آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایسے مجبور ہوتے ہیں غلط کام کرنے پہ، خاص طور پر رشوت دینے پہ، کرپشن کروانے پہ، کرنے پہ، اگر نہیں نا آپ کہتے ہیں کہ جی میں کچھ نہیں کروں گا، میں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کروں گا، مجھے ایک شخص یاد آ گیا، تو ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کروں گا اور میں بالکل صاف ستھرا رہوں گا، اور وہ بھی بینک میں تو کم از کم کہیں جائے گا نا تو وہ بھی نوٹ تو استعمال کرے گا نا، تو اس کے اندر وہ تھوڑا بہت وہ چیز آ جاتی ہے جس کے اندر سود کا کام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی کام ہیں ہمارے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، تو ہم نے اس کو آہستہ آہستہ نا اس میں ٹائم لیا جائے۔ اس میں ہمارے بڑے ادارے جو ہیں، ہمارے جو کرتا دھرتا ادارے ہیں، جس میں میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی کورٹس ہیں، عدالت عظمیٰ تک، اور اس کے بعد جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کے اندر اگر جو ادارے کے سربراہان ہیں وہ سارے علیحدہ علیحدہ نہیں ملیں پہلے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بعد ہماری پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر جتنے اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے لوگ ہیں، سارے مل کے ایک فیصلہ کریں کہ جی کسی طرح ان کو بٹھا کے ان کو تھنک ٹینکس کو کہ جی ہم نے آئندہ سے اپنی چیزوں کو ایکسٹریم لائن کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ کل صحیح ہو جائے گا، اٹ ول ٹیک 10-20 ایئرس، 25 سال لے کر، 25 سال بعد ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر اگر ہمارے اندر ول پاور ہو ٹھیک ہونے کی، اگر نہیں ہے تو 100 سال میں بھی نہیں ہوگا۔ بہت اچھی بات آپ نے خود اس چیز کی تصحیح کر دی کہ بات درست ہے کہ ہم ٹھیک اگر ہونا چاہیں تو یہ ممکن ہے کہ ہم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اس سمت کا تعین کرنا پڑے گا۔ جی بریک ہے، اچھا چلیں ایک بریک لینی ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، معزز مہمان تشریف فرما انور خورشید صاحب، اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ الیکشن کے اوپر جو اس وقت بات ہو رہی ہے کہ کیا اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ عدالت کی جانب سے یہ آرڈر ہے کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے، تاہم یہ ضروری ہے کہ جو اس وقت معاملات سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اور وہی اس سے پہلے بریک پہ جانے سے سلسلہ جاری تھا۔ اب یہ جو آپ کا انتخابی عمل ہے، یہ جب الیکشن قریب ہوتے ہیں اسی وقت ہمیں عموماً خیال آتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ جب بھی حکومت کسی نہ کسی طرح تشکیل پا جاتی ہے، سلسلہ چل پڑتا ہے، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی ادارہ یا کوئی شخص جو ہے وہ اس ملک میں موجود ہی نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ سالوں میں کچھ ذرا زیادہ معاملات سامنے آنے لگے، کوئی جعلی ڈگری کے حوالے سے یا 62-63 کے حوالے سے کسی کو تحفظات تھے تو اس نے درخواست دائر کی، مگر اس سے پہلے ہمیں نہیں ایسا معلوم ہوتا تھا۔ اب شاید اس کی اہمیت بھی الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، ذرائع ابلاغ میں یہ چیزیں زیادہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟
اور کیا اس کے لیے بھی کوئی ایسا ادارہ بنانا پڑے گا جو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز رکھے؟ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر ادارے کے اوپر کوئی نہ کوئی ادارہ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے جو اس کے اندر چیک اینڈ بیلنسز رکھے. کیا یہ نتیجے کا حل ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا فرمائیے. دیکھیں جی، ایک اس کا پہلر ایک ادارہ ہے جو الیکشن کمیشن سے کافی چیزیں اس کی ملتی جلتی ہیں، وہ ہے نادرا. نادرا جو ہے وہ اپنا یعنی کہ 24 گھنٹے 365 ڈیز کام کرتا ہے. اور جو یہ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کا جو منڈیٹ جو نظر آتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ 24 گھنٹے کام کرنا ہے 365 ڈیز. کیونکہ الیکشن تو 5 سال بعد ہوتے ہیں، مگر اس کا جو پروسیس ہے اس کے اندر جو مختلف قسم کے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ سینکڑوں سے بھی زیادہ کام شاید ہوں، وہ ان کے روزانہ کی بیس پہ ہے. روزانہ کے بیس میں جیسے آپ کے ووٹرز کا اندراج ہے، ڈیلی کتنے ہی لوگ 18 سال کے ہو رہے ہیں، ڈیلی کتنے ہی لوگ جو وفات پا رہے ہیں، اور ان کا سسٹم ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جیسے کنسٹیچوئنسیز ہیں، ان کے اندر آبادی کا اضافہ ہوتا ہے، اور آپ اس کو ایریا کے حساب سے اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو اس کو کرنے تو دونوں آبادی اور ایریا دونوں کو دیکھا جاتا ہے. تو بعض اوقات یعنی کہ آپ کے پاس 10 اسکوائر کلومیٹر میں 5,000 آبادی ہے، اور کراچی جیسے شہر میں 1 اسکوائر کلومیٹر میں 1.5 لاکھ آبادی ہے. تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے بھی. یہاں پہ بھی بہت بڑے معاملات ہیں کہ ابھی ایک کنسٹیچوئنسی آپ 5,000 کی ہے، اور ایک کنسٹیچوئنسی آپ کی 5 لاکھ کی ہے، اور ایک 10 لاکھ کی ہے. تو اس طرح سے اس چیز کو بھی بہت ہی کلوزلی واچ کرنا چاہیے کہ اس کو آبادی کو جتنا بھی زیادہ کنسیڈر کیا جانا چاہیے علاقے سے بھی زیادہ. تو وہ پھر یہ ان کے کام ہیں ڈیلی کے، اور اس کے ڈیلی کے ان کے جو کریکشن ہوتی ہے، امینڈمنٹس ہوتی ہیں اپنی چیزوں میں. اور جو ایک الیکشن ابھی مثال کے طور کے اگر 2018 کو آپ چھوڑ دیں، 2024 کا جو الیکشن ہوگا اپنے وقت پہ ہو یا وقت کے بعد ہوگا تو صحیح نا. جب بھی الیکشن ہوتا ہے، اس الیکشن کے اندر سے آپ کے پاس ہوگا، یہ میں کوئی پہلا بندہ نہیں ہے کہ یہ بات کر رہا ہوں جو میں ابھی کرنے لگا ہوں، یہ ہوگی. اس کے اندر سے آپ سارے پوائنٹس جاٹ آؤٹ کریں. جیسے آپ دیکھیں نا کرکٹ ٹیم کا کوچ بیٹھا ہوتا ہے، ایک ایک چیز ساتھ لکھتا جاتا ہے، تو وہ آپ کے پاس کئی ہزار پوائنٹ آئیں گے، 100 نہیں آئیں گے کہ یہ اس کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اس کے کریکشن کی ضرورت ہے، ہمیں یہ ہم نے اس سے سیکھا ہے، اس سے ہم نے سیکھا. اس سیکھ کو اس کے اوپر پھر اس کو اگلے 5 سال کے اندر فوری شروع کر دیں کہ یہ ہم نے اس میں اصلاحات کو لانا ہے، یہ امینڈمنٹس کرنی ہے، یہ اس کا اپروول کہاں سے ہو گیا، کون سا اپروول ایسا ہے کہ الیکشن کمیشن خود ہے، کون سا اپروول ہے جیسے اس کو پارلیمنٹ سے لینا ہے، کون سا اپروول ہے جو صدر پاکستان تک جانا ہے. تو وہ ساری چیزیں کر کے 2029 کے الیکشن کے لیے وہ ابھی اگر فرض کریں اس وقت وہ 20% ہے، تو 2029 میں وہ 60-70% تو ہوگا، 100% نہیں ہوگا. تو اس طرح سے اس کے لیے ان چیزوں کے لیے سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سربراہ کی پھر ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ ایسا سربراہ چاہیے کہ جو اپنے ادارے کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو صحیح سمت میں لے جانے والا بنے. اس کے اوپر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سعید علی مہدی موجود ہیں، لاہور سے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، تجزیہ کار ہیں. ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. علی مہدی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے بلایا. مہدی صاحب، یہ فرمائیے الیکشن کے حوالے سے کیا گہما گہمی ہے، اور کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ ابھی تک تجربے میں آیا ہے، یہ ذرا فرمائیے گا. اور اب تو میرے خیال میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے، تاہم تحفظات سب کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بات بھی ہمیں دیکھنی ہوگی کہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ لوگوں کے تحفظات الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا اس کے کمشنر کے حوالے سے سامنے آ رہے ہوں. ذرا فرمائیے گا آپ کیا کہتے ہیں. بظاہر تو ابھی یہی لگ رہا ہے جیسے اسکیجول بھی آ گیا، اور آر اوز بھی بیٹھ گئے، فارمز بھی دے رہے ہیں، اور سارا پروسیجر اسکیجول کے مطابق چل رہا ہے. جی، تو گہما گہمی ہے جی، ہر پارٹی میں ٹکٹوں کی صورت گہما گہمی ہے. عوام خاموش ہے، اس کے تاثرات تو اس طریقے سے نہیں، کیونکہ خوف کی فضا تو بنی ہوئی ہے یہاں پہ پنجاب میں بہت زیادہ. آپ جس طریقے سے دیکھیں گے اسٹیٹ کی پاور یوز کی جا رہی ہے جمہوریت کو اپنا نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ جمہوریت تو ول آف پیپل ہے. اب وہ جو ہوگا وہ ان کی مرضی ہے، جو عوام کی مرضی ہے وہی وہ حکمران ہوں گے، اور حکمران کو بھی عوام کا ہی پابند ہونا ہوتا ہے. یہی جمہوریت ہے.
بالکل ٹھیک ہے جی، یہی جمہوریت ہے. عوام اس سارے معاملے میں خاموش ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، ورنہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ الیکشن جب قریب آتے تھے تو بہت زیادہ گہما گہمی پائی جاتی تھی. اس کی کیا وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے جی، مہنگائی کیا نے وہ عوام اس کی کمر سسٹم توڑی سے ہوئی ہے. نالائیں ہیں؟ عوام کی کمر مہنگائی نے توڑی ہوئی ہے. اپنے 2 وقت کی کھانے کے لیے عوام جستجو میں ہے. ان کو تو اور کوئی ہوش اور خیال ہی اس وقت نہیں ہے جو حالات ہو گئے اس ملک کے اکنامکس کے. تو ابھی دیکھیں، میرا خیال ہے 8 فروری تک ان قریب اگر یہ الیکشن، ابھی بھی عوام کو شاید یقین بھی نہیں آ رہا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں. تو جیسے ہی قریب دن ہوں گے اور پولنگ ڈے ہوگا تو اسی میرے خیال ہے 1 رات پہلے ہی عوام کو 100% یقین ہوگا کل صبح جا کے ہم نے ووٹ ڈالنا ہے. ہو سکتا ہے اس دن تک بھی نہیں یقین نہ آئے جو اس وقت حالات ہو رہے ہیں. جی جی جی، یہ بات درست ہے کہ عوام کو یقین نہیں اس بات پر ہے. انور بھائی یہ فرمائیے، جیسے ابھی میری صاحب نے کہا کہ یقین عوام کو نہیں ہے، اور یہ بلدیاتی انتخابات کے اندر یہ پریکٹس ہم نے دیکھی ہے کہ جو کچھ ہوا، لوگ جو ہے وہ شاید اس کے لیے تیار نہیں تھے، اور لامحالہ جب انتخابات ہو گئے تو وہ کس طرح ہوئے ہیں یہ بھی سب کے سامنے. میں اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ کچھ کہنا شجر ممنوع ہے. تو ذرا فرمائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ عوام سارے معاملات کے جو معاملات ہو رہے ہیں اس پہ ان کی خاموشی جو ہے وہ معنی خیز ہے؟ فرمائیے. اصل میں عوام جو ہوتی ہے نا، میں پچھلے آپ ادوار دیکھیں، پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں تو وہ عوام اس وقت باہر آتی ہے جب عوام پھٹ پڑتی ہے. وہ پھٹ پڑنے کا ابھی ان کا شاید ٹائم نہیں آیا. پہلے تو ہوتا ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نا وہ اپنے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں، طبقہ ہے، آپ کے ملازمین ہیں، کچھ بھی ان کو بزی رکھیں. اب بزی رکھیں گے تو وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ کی بات نہیں کریں گے. ان کو سب سے پہلے آپ مہنگائی میں بزی رکھا ہوا ہے. مہنگائی میں انہوں نے جب سروائیو کرنا شروع کر دیا تو آپ نے ان کی بجلی بند کر دی. بجلی بند کی، انہوں نے اس کو بھول گئے، سروائیو کیا تو آپ نے بجلی مہنگی کر دی. پھر اوپر سے ایک ایسی چیز جو کبھی بند نہیں ہوئی وہ بھی بند کر دی، گیس بند کر دی. آپ نے پانی کا بحران پیدا کر دیا. یہ ہوتا نہیں ہے، یہ کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے اندر میرا اپنا مشاہدہ ہے. ادھر میں گیا، یہاں پہ یہ ونڈ پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں نوری آباد کے پاس. وہاں پہ اتنی بجلی پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور پورے پاکستان میں آپ اپنے چھت پہ ایک ونڈ پاور، یہاں پہ ابھی حکومت وقت چاہے، سندھ کی حکومت بلکہ لوکل گورنمنٹ چاہے تو یہاں پہ سمندر پہ چکیاں لگا دے، پن چکیاں جو ہوتی ہیں، اور وہ پن کیا کہتے ہیں اس کو، ونڈ مل، یہ پن چکیاں یہ چیز لگا دیں اور پورا کراچی صبح دوپہر شام فری میں روشن رہے. مگر اس کے لیے آپ نے ایسے معاہدے کیے ہوئے آئی پی پی کے ساتھ. پہلے آئی پی پی کے ساتھ معاہدے کیے، ابھی نئی آئی پی پی بن گئی ہے، اس کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں. تو یہ آپ یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو بھی کر رہا ہے، جس طرح بھی کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ 5th جنریشن وار ہے یا جو بھی ہے. تو عوام جو ہے اس وقت وہ سارے اس چیز کو دباؤ اوپر اپنے ان کو پریشر کیا جاتا ہے. عوام اس وقت ایک اسپرنگ کی طرح ایسے 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 نیچے جا رہی ہے، اور اس کے اندر ابھی بھی لچک ہے. شاید یہ 8 فروری سے پہلے تک ہو، شاید 8 فروری کے بعد تک ہو، مگر وہ وقت ایک ایسا آئے گا، ہو سکتا ہے 8 فروری کے فوراً بعد آ جائے، تو ایسے یہ اسپرنگ اوپر آئے گا. تو وہ اس وقت کو تمام وہ لوگ جو ہیں ہوش کے ناخن لیں کہ وہ وقت نہ آئے کہ جب یہ اسپرنگ واپس اوپر اور یہ پھٹ پڑے. اور پھٹ پڑنے پہ سب کا، صرف عوام کا نہیں، ہر اس شخص کا نقصان ہوگا. اور جو اس وقت اپنے آپ کو جو بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے نا کسی جگہ پہ، وہ اس عوام کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ٹھیکیدار 20 لوگوں کو لے کے جاتا ہے کام کرنے کے لیے، اور کام کر کے وہ پیسہ کماتا ہے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. اگر اس کو وہ لوگ نہ ملیں نا، اس ٹھیکیدار کو، اس کنسٹرکشن والے کو یا اس رنگ والے کو، جو بھی ہوتا ہے اس کو، اگر وہ لیبر نہ ملے گی تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کو 1 روپیہ اس کو آمدن نہیں ہوگی. تو یہ عوام کی وجہ سے یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس لوگوں کو نیچے سے نکال دیں تو اوپر کچھ بھی نہیں بچے گا ان کا. بالکل صحیح، آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ عوام کی طاقت سے ہی سب کچھ ممکن ہو پاتا ہے. اب یہ میری صاحب ذرا فرمائیے گا کہ ہر الیکشن سے پہلے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک ایجنڈا عوام میں لے کر جاتی ہیں. یہاں بڑی عجیب سی بات ہے کہ اب اتنے نزدیک عام انتخابات جو ہے وہ آ چکے ہیں، اس کے باوجود کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی ایجنڈا بظاہر نظر نہیں آتا.
اور کچھ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سالہ سال جو نعرے چلاتے آئے ہیں، جو بیچتے آئے ہیں، اسی پہ گزارا کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں جی، ہمارے اب اس چیز کا جواب تو آنیسٹلی میں اپنے اس سے ہی دے سکتا ہوں کہ دیواروں پہ کہہ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے جو پولیٹیکل ورکر ہے نا کہ اس دفعہ کیا ہوا ہے ساری قوم نے دیکھ لی ہے، کس طریقے سے کسی ایک مخصوص جماعت کو اتنی فیور دی گئی کہ ان کے سارے کیسز ختم کروا دیے گئے دنوں میں، ان کو پرائم منسٹر پروٹوکول مل رہا تھا. عوام دیکھ رہی ہے سارا کچھ. بھی میرا خیال ہے کہ عوام نے اپنا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، جو ایک اندر میرے فیلنگ ہے، اور وہ صرف اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے خوف پھیلایا ہوا ہے لوگوں کے، چار دیواری کے انہوں نے خیال نہیں کیا. پولیس کو اتنا پاورفل کبھی تاریخ میں ہم نے اپنے اربن ایریاز میں، لاہور میں، پنجاب میں ادھر نہیں دیکھا تھا. اس وقت تو پولیس اسٹیٹ ہے، آپ اگر کوئی بھی بات کریں آپ کے خلاف فوراً پرچے ہوتے ہیں، آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، آپ کو آپ کے گھروں میں گھس کے آپ کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور ہر طریقے کی توڑ پھوڑ اور چوری ڈکیٹی کی جا رہی ہے. یہ تو ایک موقع مل گیا پولیس کو ہر استعمال کرنے کا، اسٹیبلشمنٹ کا نام، اور ہر وہ کام کرنے کا جو کرمنلز کرتے ہیں. تو ایک کرمنل اسٹیٹ بنا دی ہے انہوں نے پچھلے چند عرصے میں، ہم نے دیکھا ہے. تو عوام اس سارے کچھ کو دیکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور عوام کے دل میں جو بات ہے وہ اس کو نہ نعروں سے فرق پڑے گا، نہ کوئی ویڈیو سے فرق پڑے گا، نہ کسی باتوں سے فرق پڑے گا. عوام نے کسی کی نہیں سننی، اور اس سے انتظار کر رہی ہے اس دن کا. جو مجھے فیلنگ ہو رہی ہے لوگوں سے باتیں کر کے گلی محلوں میں اور کاروباری اداروں میں جہاں باتیں کی جا رہی ہیں، عوام صرف انتظار کر رہی ہے. عوام صرف انتظار کر رہی ہے. جی انور خورشید صاحب، اب فرمائیے، عوام صرف انتظار کر رہی ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ کیونکہ ایسا محسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ مہنگائی کا جو ایک طوفان ایک آیا، برپا ہوا، ہم خاموشی سے ساری چیزیں دیکھتے آئے، سہتے آئے. کہیں پہ ہم نے کہیں دیکھنے میں نہیں آیا کوئی مہنگائی کی وجہ سے احتجاج کسی نے کیا ہو. پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی چلی گئیں، ہم بے بس بنے دیکھتے رہے. بلکہ ہم تو اس حد تک چلے گئے کہ ہم لائنوں میں کھڑے ہو کے اس کو خریدنے کے لیے تیار تھے. تو جب یہ ایسے لوگ پائے جاتے ہوں تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا جس کی ابھی مہدی صاحب نے بات کی ہے، یا آپ جو کچھ دیر پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسپرنگ کی طرح ہے، دباؤ بڑھتا چلا جائے گا تو ایک دم سے باؤنس بیک کریں گے. یہ ممکن کیسے، ذرا یہ تو فرمائیں. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جی اس کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لیڈرشپ جو ہے وہ جو اس وقت تو اس کا تو فقدان ہے پورے پاکستان میں. یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم تین بڑی پارٹیوں کو اگر دیکھیں تو جو ابھی اس وقت جس کے لیے کہا گیا ہے کہ جس کو ہر طرح سے یعنی کہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ یہی پارٹی آئے گی آگے، اس کو ایسی باتیں، انہونی باتیں کر کے اس کو فیسیلیٹیٹ کر کے لایا گیا ہے، وہ لیڈرشپ بھی بظاہر نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی ان آؤٹ کر کے آ رہی ہے. تیسری جو پارٹی ہے وہ اس کی لیڈرشپ کہیں بھی نہیں ہے نا، اس کی لیڈرشپ اس لیول کی بھی نہیں ہے. ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ بغیر لیڈر کے کوئی پورے کا پورا جلوس چل رہا تھا. تو ایک تو لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب لیڈرشپ نہیں ہوتی تو پھر جب اپنے طور پہ ایک کارروائی ہوتی ہے تو پھر اس میں زیادہ نقصان ہوتا ہے. جو عوام جس کے سامنے ہوتی ہے اس کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. کہ وہ لیڈرشپ تو ہوتا ہے نا، لیڈر ہوتا ہے کہ کہتا ہے بھائی واپس اپنے گھروں میں چلے جاؤ، نہیں نکلنا، یا لیڈر کہتا ہے باہر نکلو. تو ابھی جب کوئی نہیں کہے گا نکلنے کا، تو یہ جب عوام باہر نکلے گی تو اس کو پھر روکنا مشکل ہو جائے گا. آپ ہوتا ہے نا، آپ دیکھ لیں کسی جگہ پہ اسٹرائک کال کرتے ہیں، کچھ لاش سڑک پہ رکھ کے انہوں نے دھرنا دے دیا، تو اس پہ پھر اس کے بڑے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرو. پولیس چلی جاتی ہے، ڈی سی چلے جاتے ہیں. مگر جب آپ کے پاس نیگوسیشن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر آپ کس سے کریں گے؟ پھر وہ جو ہے نا آش پاش ہوگا. تو اللہ اس برے وقت سے پاکستان کو اس بری چیزوں سے بچائے. ہماری دعا ہے کہ پاکستان اپنا ترقی کرے، اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی ذات جو ہے نا، اس ذات کی خاطر یا اپنی انا کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر یا اپنی انا کی خاطر پاکستان کو داؤ پہ مت لگائیں. پاکستان سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے. وہ کسی قسم کی بھی لیڈرشپ ہے، کسی قسم کے بھی نا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایسی لیڈرشپ کا نام بھی نہیں لینا چاہتے. کوئی بھی لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کی عوام کو دیکھیں، اپنی انا کو مار دیں اور اپنے آپ کو مار دیں. بڑی اچھی بات آپ نے کی انور بھائی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، شامل گفتگو رہے. علی مہدی صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں وقت دیا، شامل گفتگو رہے.
اور جناب یہاں پر ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.